खुमारे वसल एपिसोड 9। रात के 2 बज रहे थे। पूरा जहान इस वक्त सोया हुआ था और उसकी सब्ज आंखों में तो फातिमा के दूर जाते ही रत जगों ने जगह बना ली थी। उस लम्हे वो जितनी शिद्दत से उसे याद आ रही थी उतनी शिद्दत से सामने लटके पंचिंग बैग पर उसके मुक्के बरस रहे थे। पेशानी की रगें तन कर उसके जुनून और गुस्से को जाहिर कर रहे थे, जबकि लब आपस में भिंचे वो खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। क्यों डॉल, क्यों मुझे छोड़कर तुमने क्यों उनको चुना जो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके? क्यों तुमने अपनी बर्बादी के जिम्मेदारों को का हाथ इतनी आसानी से थामा? क्यों? अचानक वो गुस्से और जुनून की कैफियत में चलता सामने के ग्लास वॉल पर शिद्दत से मुक्का मारा तो वो ग्लास वॉल टूट कर किरचियों में बदल गई और उसके हाथ से देखते ही देखते खून बहना शुरू हो गया। शेर, के क्या कर रहे हो तुम? खुद को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? क्या हुआ है? हाँ, टेल मी। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तुम इस तरह सिर्फ उस वक्त करते हो जब तुम या तो अपने शिकार को खो देते हो या शदीद गुस्से में होते हो। वहां आती उसके सीनियर ने तेजी से आगे बढ़ते हुए परेशानी से उसके हाथों से निकलते खून को देखते कहा, चाचू। उनकी आवाज़ पर वो उनकी तरफ बढ़ा और उनके सीने से लगकर रोते हुए कहने लगा। वो सिर्फ उनके साथ इस तरह बच्चों की तरह जिद करता था या हंसकर बातें करता था, क्योंकि खान विला में वो किसी से इतना नज़दीक नहीं था जितना वो उनके नज़दीक था। क्या हुआ है मेरे शेर को, बताओ मुझे। वो उसकी चौड़ी पुश्त को सहलाते हुए पूछने लगे। चाचू, वो चली गई मुझे छोड़ के। वो उनसे अलग होकर अपनी सब्ज आंखों में नमी लिए बोला, कौन चली गई शेर? तुम किसकी बात कर रहे हो? उन्होंने नासमझी से अपने सख्त मगर नर्म दिल भतीजे को देखा जो आज उन्हें टूटा हुआ लगा। चाचू, वो जिसकी स्याह आंखों में आंसू देखकर ये दिल शिद्दत से जला था। पहली बार उसे खौफज़दा देखकर ये दिल लरसा था। वो जिससे इश्क का मतलब इस पत्थर दिल फौजी को समझ में आया था, वो जो इस दिल का जुनून बना था। वो आज मुझे तन्हा छोड़कर उनके पास चली गई जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से वो बर्बाद हुई थी। वो लड़की सरदार को छोड़ गई, चली गई अपनी दुनिया में मुझे पागल करने के बाद। वो जुनूनियत से अपने सीने को मारते हुए कहने लगा। वो लड़की उसका जुनून बन गई थी। सोच तो उसने लिया था कि वो उसे छोड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ज़रूर लाएगा, बस आज जो चोट उसे लगी थी वो उससे टूट गया था। तुम एक शेर हो और शेर इस तरह रोते नहीं हैं बल्कि लड़ते हैं अपनी आखिरी सांस तक। और मुझे उम्मीद है तुम जल्द मेरी बहू को लाओगे। अगर ये तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने आगे बढ़कर उसकी पुश्त को थपकी देते हुए कहा तो वो सब आंखों में नमी को साफ करता संजीदगी से उन्हें देखते हुए सर हिलाने लगा। चाचू, मैं आपको बहू ज़रूर वापस लेकर आऊँगा, ये वादा है मेरा आपसे और अपने दिल से। वो सिर्फ मेरी है। सरदार ने कभी अपनी चीज़ें शेयर नहीं की हैं, तो मैं उसे कैसे किसी और को दूंगा? वो मेरी ज़िंदगी है, उसे कैसे मैं शेयर करने दूंगा? वो पुख्ता लहजे में कहता उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तो कब ला रहे हो हमारी बहू को खान विला में? जल्दी लेके आओ, मुझे हालात कुछ साजगार नहीं लग रहे हैं। खान विला के आजकल सुनने में आ रहा है वहाँ तुम्हारी शादियों की तैयारियां ज़ोरों शोर से की जा रही हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से कहने लगे। वो जानते थे कि वो पहले से ही उनके दूसरे नंबर की बेटी से शादी नहीं करना चाहता था और अब तो उन्हें उसकी हालत देखकर डर लगने लगा था कि कुछ गलत ना हो जाए। नहीं चाचू, मैं अपनी बीवी को खान विला नहीं लेके जाऊंगा। मुझे सख्त नफरत है उस शख्स से, उसकी औलाद से और उसके उस घर से जिसने मेरा इकलौता सगा रिश्ता मुझसे छीना था। मैं उस घर के सिर्फ 2 फ़र्द को चाहता हूँ और वो आप और दाजी हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि आप दोनों ने उन्हें सपोर्ट किया था। बाकी तो उनके खिलाफ हो गए थे। क्या मोहब्बत करना गुनाह है? उन्होंने की तो उनके लिए क्यों गुनाह बना दिया? उन लोगों ने क्यों उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी? उन सब ने मिलकर। और मैं उस शख्स की बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसने मेरे सगे बाप को मुझसे छीना था? वो खान विला के लोगों और उर्वा खान को सोचते हुए सख्त नफरत से कहने लगा। उनसे इतनी नफरत क्यों करते हो बेटा? वो सगे हैं तुम्हारे, कोई गैर तो नहीं है। उन्होंने बेबसी से उसे देखा जो सख्त नफरत में आज भी जल रहा था और उसी नफरत की वजह से आज वो अपनों से, उन खुद गर्ज खूनी रिश्तों से दूर था। सगे, वो तंजियाजा। सगा रिश्ता सिर्फ मेरा 3 लोगों से है, एक दाजी से, दूसरा अपने सगे बाप से और तीसरा आपसे चाचू।
وہ لوگ صرف میری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ انہوں نے 11 سالہ سردار حیدر خان کو خوش رہنے دیا نہ، اور نہ 24 سال کے سردار حیدر خان کو وہ خوش ہونے دے رہے ہیں۔ کیوں وہ بار بار میری خوشیوں کے دشمن بن جاتے ہیں چاچو، کیوں؟ وہ نفرت سے کہتا، نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا جو خود بھی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس وقت شدت سے اپنا یار، اپنا جڑواں بھائی شدت سے یاد آیا تھا۔ سردار حیدر خان کو دیکھ کر انہیں ہمیشہ سردار لالا کی یاد شدت سے آتی تھی، کیونکہ وہ بالکل اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔ وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ہونٹ اس نے انہی سے چرائے تھے۔ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ یاہو، ہم لاسٹ راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ نور حرم LCD کے آگے بیٹھی گیم کھیل رہی تھی۔ جب وہ لاسٹ راؤنڈ پر پہنچی تو زور سے چیخی۔ پاس ہی بیٹھا غزلان شاہ جو اسے دیکھ رہا تھا، آئی لو یو شاہ سائیں، آپ نے میرے کہنے پہ یہ LCD لگائی، ہمیں گیم کھیلی اور مووی دیکھنا بے حد پسند ہے۔ شکر ہے آپ نے ہمارے کہنے پر فوراً عمل کر لیا، اور اگر آپ نے انکار کر دیا ہوتا نا تو ہم خود جا کر لے آتے۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی اس کے پاس آ کر اس کے گالوں کو چھو کر بولی، گستاخ لڑکی، آرام سے، ورنہ ہمارے کان پھٹ جائیں گے، اور ہم نے غلط کیا جو آپ کے کہنے پر یہ ڈبہ اپنے گھر لے آئے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ شیطان کی خالہ ہے، شیطان کی خالہ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، تو ہم کبھی شیطان کی خالہ کی بات نہ مانتے، نظر انداز کرتے، بلکہ اپنے کان لپیٹتے۔ اب بس بہت ہو گیا، آپ کوئی بھی گیم ویم نہیں کھیلیں گی، آپ بس اپنے سرتاج کو خوش کریں گی۔ دیکھیں تو کتنا تھکا ہارا باہر سے آئے ہیں ہم، لیکن آپ نے تو جھوٹے منہ نہ چائے کا پوچھا نہ پانی کا۔ کیا ایسی ہوتی ہیں اچھی بیویاں؟ وہ کب سے غصے سے کبھی اسے تو کبھی LCD پر چلتی گیم کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو آگے بڑھا اور اسے پیچھے دھکیل کر اس کے اوپر جھکا اور اسے شیطان کی خالہ اور یہ سب کچھ کہتے ہوئے وہ اسے غصہ دلا کر مزے سے اس پر جھکا تھا۔ شاہ سائیں، چائے پانی سے مزیدار چیز تو یہ۔ نور حرم اس کی حرکت پر نظر اس کے اوپر ٹکا کر شریر لہجے میں اپنی انگلی لبوں پر پھیرتے ایک لمحے کو ٹھہری۔ یہ ہماری چاکلیٹ ہے۔ وہ نیچے لیٹے لیٹے ہی اپنا ایک ہاتھ سامنے رکھے ٹیبل کی جانب بڑھا کر چاکلیٹ کا بڑا سا باکس اٹھا کر ایک آنکھ دبا کر چہکتی ہوئی بولی، نہیں، بالکل بھی نہیں، ہمیں اس چاکلیٹ سے بھی زیادہ مزیدار تو یہ آپ کے خوبصورت لبوں کی تھرتھراہٹ اور ان کے اوپر ٹھہرے یہ شبنمی قطرے لگتے ہیں، جنہیں چھو کر ہم خود کو کسی اور جہان میں تصور کرنے لگتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اسے دیکھ رہا تھا، پھر اچانک سے مزید اس پر جھکا۔ شاہ سائیں، وہ اس لیے آپ کو لگتا ہے کیونکہ ہم ایک چاکلیٹ لور ہیں، اور اگر ہم چاکلیٹ کی طرح نہیں ہوں گے تو کیا آپ کی طرح کڑوے کریلے کی طرح ہوں گے؟ اس کے کشادہ سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ اسے پیچھے دھکیل کر معنی خیزی سے ایک آنکھ دبا کر بولی۔ غزلان سائیں اس کی بات پر اسے تھوڑی سے پکڑ کر اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر اوپر اس کی پیشانی کی جانب بڑھا، محبت سے اس کی پیشانی چھو کر باری باری اس کی محبت کی خوشیوں سے بھیگ رہی پلکوں کو چھونے لگا۔ شاہ سائیں، آپ اپنے رومانس کا سکور بعد میں بڑھائیے گا، ابھی آپ خاموشی سے وہاں جا کے بیٹھ کر ہمیں گیم کے سکور کو بڑھاتے ہوئے دیکھیں۔ وہ ہنستی ہوئی اسے پیچھے دھکا دیتی اٹھی اور صوفے پہ بیٹھ کر گیم کا ریموٹ اٹھا کر وہ مسکراتی ہوئی اپنا راؤنڈ پورا کرنے میں لگ گئی۔ مگر ایک دم سے غزلان سائیں نے وہاں آ کر اسے صوفے پر منہ کے بل گرا کر تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھ کر ریموٹ اس کے ہاتھ سے لے کر نیچے پھینک کر پیچھے سے اس کے ریشمی بالوں کو ہٹا کر اپنے لب رکھتا وہ اسے مچلنے پر مجبور کر گیا۔ گستاخ لڑکی، اس وقت آپ صرف ہمارے ساتھ کھیلیں، ہمیں اپنے عشق میں ہرا کر، اپنی آغوش میں پگھلا کر، اپنی قربت سے مہکا کر اور اپنی آنکھوں کے نشیلے جام پلا کر ہمیں دیوانہ بنا کر جیت کر بھی ہار جائیں۔ کیا آپ اس گیم کو کھیلنا پسند کریں گی ہمارے ساتھ گستاخے جانا؟ وہ اس کا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اپنے ہاتھوں میں اس کے نازک ہاتھ ڈال کر اوپر کرتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہنے لگا، شاہ سائیں، ایک بار اچھے سے سوچ لیں، آپ ایک ڈیول کو جگا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو وہ ڈیول رات میں چاند کی سیر کرانے کی بجائے اپنی دنیا کی سیر کرا دے۔ نور حرم جو صوفے پر منہ کے بل گری تھی، اس کے چہرہ اوپر اٹھانے کی وجہ سے وہ سامنے شیشے پر نظر آتے اس کے عکس کو
اپنی بھاری خمار آلود نینوں سے دیکھتی ہوئی بولی، سوچنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے، ابھی گستاخے جانا، ابھی صرف عمل کرنے کا وقت ہے، اور عشق پیار بھری باتیں سننے اور سنانے کا۔ وہ اس کی سرخ کان کی لو کو چومتا ہوا گمبھیر آواز میں بولا تو نور حرم اپنے دونوں ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر پیچھے لے جا کر اس کے کشادہ سینے کو چھو کر اسے ہٹانے لگی، مگر تبھی اس کو اپنا چہرہ پکڑ کر وہ اس پر جھکا تو وہ ٹھہر گئی۔ آپ ایک اینجل اور ہم ایک ڈیول، قسم سے ہماری جوڑی کو کسی کی نظر نہ لگے شاہ سائیں، بلکہ آپ ایک کام کریں، ایک تعویذ لا کر ہمیں دیں، جب ہم دونوں اس تعویذ کو پہنیں گے نا تو حاسدین لوگوں کی حسد سے بچیں گے جو ہم سے جلتے ہیں۔ آنکھوں میں شرارت لیے کہتی وہ ایک دم سے پیچھے مڑی اور اس پر جھکتی ہوئی اپنا محبت بھرا لمس مدہوشی کے عالم میں وہاں بخشنے لگی۔ وہ بھی بے خودی سے اس کے اوپر جھکا، اپنا پیار اس پر لٹانے لگا۔ شاہ بی بی، یہ آپ کی دوست نظر نہیں آتی، کہاں ہیں وہ آج کل؟ کہیں کسی نئے بکرے کو تو ٹھکانے پہ نہیں لگانے لگی؟ وہ جلاد رانی؟ صبح ناشتے کی میز پر صرف وہ دونوں بیٹھے تھے، دونوں سر جھکائے ناشتہ کر رہے تھے، تبھی عالمداد کو ماہنور کا خیال شدت سے آیا تو وہ اپنی سرمئی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر اس شیطان کی خالہ کو دیکھنے لگا جو خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ پیر سائیں تو صبح ہی اپنے ڈیرے پر نکل چکے تھے، ایک شرط پر بتائیں گے ہم، وہ آملیٹ کھاتی ہوئی مزے سے بولی تو عالمداد جل کے رہ گیا اور نظروں میں سختی لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی شاہ بی بی بتائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ نور حرم اس کی بات پر آنکھوں میں شریر چمک لیے اور ہونٹوں پہ خوبصورت تبسم سجا کر اسے دیکھنے لگی جو شعلہ جوالا بنا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کے پیر سائیں کی پسند ناپسند اور وہ کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اور کس سے زیادہ نہیں ڈرتے، سب مجھے ایک ایک کر کے بتائیں، پھر ہم آپ کو مہر کا پتہ بتائیں گے کہ وہ آج کل کیا کر رہی ہے اور کہاں پر ہے۔ نور حرم شرارت سے آنکھ دبا کر اس سے پوچھنے لگی، سب سے بڑی چیز وہ آپ جیسی شیطان کی خالہ کو پسند کرتے ہیں، دوسری اور سب سے افسوس والی بات وہ کتوں سے سخت ڈرتے ہیں۔ عالمداد نے دانت کچکچا کر اسے غصے سے گھورنے لگا۔ واٹ، اتنے ہینڈسم اور ہاٹ مین صرف ایک چھوٹے سے کیوٹ سے کتے سے ڈرتے ہیں؟ سچ میں بہت مزہ آنے والا ہے جب ہم اپنے جرمن کتے کو یہاں لا کر ان کے پیچھے لگائیں گے۔ واللہ وہ منظر بھی کتنا سہانا ہوگا نا، جب ہمارا کتا پیر سائیں کے پیچھے ہوگا اور پیر سائیں ہمارے پیارے کتے کے آگے۔ اف! وہ ہنستی ہوئی خیالوں میں اسے کتے کے آگے بھاگتے ہوئے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی بات پر عالمداد اسے گھور کے رہ گیا۔ ہمیں ایسے مت گھوریں، اگر گھورنا چاہتے ہیں تو شوق سے گھوریے، ہم تو بالکل بھی نہیں بتائیں گے کہ آپ کی زوجہ اس وقت کہاں مصروف ہیں۔ وہ اس کی گھور کر دیکھنے پر سخت نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، یہ غضب مت کرنا ورنہ ہم مر جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی بیگم کو نہیں دیکھا نا تو شاہ بی بی قسم ہے ہم آپ کے کتے کو یہاں آنے نہیں دیں گے۔ وہ اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہتا اسے سچ میں ڈرا گیا، کیونکہ غزلان سائیں کے بعد عالمداد ہی خاص فرد ہے جو اس انسان یا جانور کو اندر آنے کی اجازت دے گا، تبھی وہ اندر آ سکے گا۔ عالم بھائی آپ جائیں نا وہاں اور لے کر آئیں ہمارے کتے کو، وہ تیزی سے اسے بھائی بولتی ہوئی بولی۔ ہم کیوں لے کر آئیں لڑکی، جاؤ خود ہی لے کے آؤ اپنے نمونے کو، عالمداد نے سخت تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو اپنی بیگم سے اس وقت ملنا ہے تو آپ کو یہ کام تو کرنا پڑے گا، ورنہ بھول جائیں اپنی لو سٹوری کو، کیونکہ آپ کی لو سٹوری کی چابی اس وقت ہمارے کتے کے گلے کے پٹے پر بندھی ہے۔ وہ معنی خیزی سے مسکرا کے بولی، مطلب؟ عالمداد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو وہ آگے بڑھی اور اسے کہنے لگی تو ساری بات سننے کے بعد وہ مٹھیاں بھیجتا اٹھا اور غصے سے باہر نکلا۔ صاحب آپ کو کس سے ملنا ہے؟ عالمداد اس وقت اس جلاد رانی کے بنگلے کے دروازے کے آگے کھڑا اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی بڑی بڑی مونچھوں والے خان نے اپنی بھاری آواز میں اس سے پوچھا، نور حرم بی بی نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو خان نے سر ہلایا اور تیزی سے پیچھے جا کر اس چھوٹے سے ڈبے نما کمرے میں چلا گیا جو اس طرح کے بنگلے کی سیکیورٹی پر مامور گارڈز کے لیے بنایا جاتا ہے۔ وہ اندر سے اجازت لینے کے بعد گیٹ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کرتا خود وہیں جا کے بیٹھ گیا۔ کتنا عجیب ہے یہ ہمارے لیے، ان کا داماد پہلی بار ان کے گھر میں آیا ہے اور یہ لوگ اس کا استقبال اس طرح روکھے پھیکے انداز میں کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ میڈم تو طلاق کا شوشہ چھوڑ دیں گی جلد۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، تبھی اسے نسوانی کہکہا سنائی دیا تو وہ اس طرف دیکھنے لگا۔
جہاں وہ کھڑی کسی لڑکے سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ عالمداد کو سخت غصہ آیا تو سامنے پودوں کو پانی دیتے مالی کے ہاتھ سے پائپ پکڑ کر اس نے غصے سے پائپ کا رخ اس لڑکے کی طرف کیا تو وہ مکمل بھیگتا چلا گیا۔ مانور جو ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی سامنے کھڑے لڑکے کو بھیگتے ہوئے دیکھ وہ سخت ساکت رہ گئی۔ پھر تیزی سے اس نے اپنی نظریں اس جانب کیں جہاں وہ کھڑا غصے سے اور جلن کے مارے اس لڑکے کو بھگو رہا تھا، بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ بھگو بھگو کے مار رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو پاگل انسان، پائپ نیچے پھینکو ورنہ۔ مانور سخت غصے سے اس کے پاس پہنچ کر بولی، ایک شرط پر محترمہ، ہم پائپ نیچے کریں گے جب آپ اس نمونے کو ہماری نظروں کے سامنے بے عزت کر کے یہاں سے بگائیں گی۔ عالمداد سرخ آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھ کر گرایا۔ اس کا اس وقتاً بدن جل رہا تھا جلن کے مارے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ آر یو میڈ؟ تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پہ درست ہے کہ نہیں؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بھلا میں کیوں اپنے کزن کو دھکے دے کے بے عزت کر کے اپنے گھر سے باہر نکلنے کو کہوں؟ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی تو عالمداد کزن لفظ سن کر ایک شعلہ برساتی نظروں سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھنے لگا۔ کزن تو ہے نا یہ آپ کا، اور یہ آپ کس خوشی میں اس سے اتنا فری ہو رہی تھی لڑکی؟ وہ غصے سے دونوں کو گھورتے ہوئے بولا، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ ماہنور خان کی غصیلی آواز پر وہ اپنا سر اٹھا کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ 2 دن بعد اسے دیکھ رہا تھا لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے پورے 2 سال بعد دیکھ رہا ہے۔ نور حرم بی بی نے بھیجا ہے، آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا تھا۔ وہ غصے سے اسے کھڑے دیکھ رہا تھا، سخت گیر لہجے میں بولا تو وہ تیزی سے غزلان سائیں کی حویلی کے نمبر پہ کال ملانے لگی جو کچھ دیر بعد نور حرم نے اٹھا لیا، جو کب سے اسی کال کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ماہنور آ گیا تمہارا محبوب ابھی؟ دوسری طرف نور حرم نے شریر لہجے میں کہا، شٹ اپ نوری، بتاؤ کیوں تم نے اس شکی مزاج کو میرے گھر بھیجا ہے؟ وہ سخت غصے سے دوسری طرف موجود نور حرم سے بولی، اپنے کتے کے لیے ماں؟ سچ میں ہمیں اس کی شدت سے یاد آتی ہے، وہ تو شکر ہے کہ اسے ہم نے آپ کے پاس بھیجا تھا ورنہ وہ ہمارے ڈیڈ کے گھر میں ہوتا تو بھوک سے مر جاتا۔ نور حرم افسوس سے بولی تو ماہنور اس کی دکھوں بھری کہانی سنے بغیر فون کاٹتی تیزی سے اندر کی جانب بڑھی تو عالمداد اس لڑکے کو گھورنے لگا۔ تبھی وہ ایک جرمن شیفرڈ کتے کو پکڑے وہیں آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، رسی اسے تھما کر غصے سے کہتی مڑی، جبکہ اس کی حرکت اور لہجے پر عالمداد اپنی مٹھیوں کو غصے سے بھینچنے لگا اور سرخ سرمئی آنکھوں سے اسے اس لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، وہ کہاں تھی، دن تھا کہ رات، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کو پٹیوں سے جکڑا گیا تھا اور ہاتھوں کو رسیوں سے۔ وہ صرف محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے پاس کوئی ہے یا نہیں۔ اس وقت خاموشی تھی، مطلب یہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، تبھی اسے اپنے گھٹنے پر چبھن کا احساس ہوا تو وہ سسکی، لیکن ایک دم سے اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تو وہ اپنا چہرہ اندازے سے نیچے اس جگہ پر لے کر گئی جہاں وہ چیز تھی۔ وہ نیچے جھک کر اس چیز کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگی تو اس کے ہونٹ اس چیز سے ٹکراتے ہی چھل گئے تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی، مطلب اس کا شک صحیح نکلا، وہ ایک کانچ کا ٹکڑا تھا۔ تبھی تیزی سے اپنا رخ بدل کر اپنے بندے ہاتھ احتیاط سے اس چیز کی طرف بڑھانے لگی اور بہت کوششوں کے بعد وہ چیز اس کے ہاتھوں پہ لگی تو وہ تیزی سے رسی کاٹنے لگی، اور جب رسی ڈھیلی پڑ گئی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ زور سے جھٹک کر ان رسیوں کو ہٹا کر تیزی سے اپنے ہاتھ آنکھوں کی جانب لے جا کر وہ پٹی ہٹا کر اپنے آس پاس دیکھنے لگی تو خود کو ایک بوسیدہ سے کمرے میں پا کر وہ آنکھوں میں سرد موری اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کے پورے روم کا جائزہ لینے کے بعد اٹھی اور سامنے رکھے ڈبوں کا جائزہ لینے لگی جن کے اندر پانی کی بوتل تھی۔ Now your time is down little devil۔ وہ ان ڈبوں سے دور ہو کر ایک بار پھر روم کا جائزہ لینے لگی تو سامنے ایک بجلی کے تار کو نیچے گرے دیکھ وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کر تیزی سے آگے بڑھی اور ڈبوں سے ساری بوتل باہر نکال کر پانی نیچے پھینکنے لگی۔ یہ کام نپٹا کر وہ بھاگی اور اس تار کو پانی کے اندر رکھتی واپس اپنی جگہ پہ آئی اور آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر اسی طرح بیٹھ گئی جس طرح پہلے بیٹھی تھی۔ اب اسے اس کا انتظار تھا جس نے اسے اغوا کیا تھا اور اسے پکا یقین تھا کہ اس شخص نے اسے کسی غلط ارادے سے اٹھایا ہے۔ خان ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ سب کیا گیا تھا اسے ہی ان لوگوں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ سب مل کر اس پر اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتے تھے، خاص کر سرتار مجتبیٰ خان۔ مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان پہلے اس کے باپ کی جوانی میں ان کا فیصلہ کرتے تھے۔
اب اس پر بھی اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے باپ کی طرح ان کا فرمانبردار نہیں بننا چاہتا تھا۔ جو اس کے باپ نے اپنے رشتوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے چکر میں اپنے باپ سے زیادہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی بات مان کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے خود کو محروم کیا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ، ان کی شادی کا، ان کے جیون ساتھی چننے کا فیصلہ مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان نے کیا تھا۔ وہ جسے اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے، اس لڑکی کو اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر خاموشی سے اس لڑکی کی زندگی سے نکل گئے تھے، صرف اپنے بڑے بھائیوں کی وجہ سے۔ مگر جب اس کی بیوی کی ڈیتھ اس کی بیٹی سجل مرتضیٰ خان کی پیدائش کے وقت ہوئی، تب ٹھیک 7 ماہ بعد جب اس نے دوسری شادی اپنی اسی پسند کی لڑکی سے کی، اور جب وہ اس لڑکی کے ساتھ خان ولا میں گیا، تب سردار مجتبیٰ خان اور سردار ارتضیٰ خان نے جو ہنگامہ کیا تھا، وہ ان 2 معصوم بچوں کے لیے پوری زندگی کے لیے ایک امتحان بن جائے گا، یہ مرتضیٰ خان کو بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے دونوں بچوں کو خاموشی سے یہاں سے لے جاتے۔ یہ سب کیا ہے؟ خان ولا کے سفید خوبصورت عمارت کو رنگ برنگے لائٹوں سے سجے دیکھ وہ سرخ آنکھوں سے سامنے کھڑے مجتبیٰ خان کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا، بیٹا تمہاری شادی کی تیاریاں؟ وہ اپنی ازلی سنجیدہ لہجے میں بولے، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں صرف مرتضیٰ خان کا بیٹا ہوں، سمجھے آپ؟ اور آپ نے کس کی اجازت سے یہ سب کیا ہے؟ ہاں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے بولا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ سامنے کھڑا شخص اسے بیٹا کہے، اسے سخت زہر لگتا تھا ان کے منہ سے اپنے لیے بیٹا سننا۔ اپنے خود کی اجازت سے سردار حیدر خان، تم جانتے ہو یہاں اس گھر میں صرف میرا حکم چلتا ہے، اور فیصلہ جو میں کرتا ہوں وہی سب کو خاموشی سے ماننا پڑتا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا، ہم اس کا حال کیا کرتے ہیں؟ اس کی مثال ماضی میں جو تمہارے نافرمان باپ نے کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بھی سب جانتے ہیں، تو تم کیسے بھول گئے ہاں اپنے باپ کا انجام؟ مجتبیٰ خان نے سخت تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ان کی بات پر وہ زور سے تالیاں بجاتے ہوئے ان کے پاس قدم بڑھانے لگا۔ یہ بات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہیں پر میں کھڑا رویا تھا نا مجتبیٰ خان، میں اپنے باپ کو باہر نکالتے ہوئے دیکھ کر بہت رویا تھا اس دن، لیکن آپ میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا اس 11 سالہ حیدر خان کو سنبھالنے کے لیے۔ صرف بابا کے ساتھ سانس لے کر اس دنیا میں ان کے ساتھ آنے والے ان کے 1 منٹ چھوٹے بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا تھا۔ پتہ ہے میرے دل میں اپنے باپ کے دونوں بڑے بھائیوں کے لیے نفرت پہلے کب پیدا ہوئی؟ اس وقت پیدا ہوئی جب آپ نے میرے بابا کے لیے لڑتے ہوئے اپنے باپ کو غصے سے دھکا دیا تھا۔ آپ لوگ اس وقت اتنے گر گئے تھے کہ اپنے بڑوں سے انجانے میں غصے کی حالت میں اپنے بڑوں سے اس طرح پیش آئے۔ تف ہے آپ دونوں پر۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری رگوں میں آپ دونوں کا خون کیوں دوڑ رہا ہے۔ وہ سبز آنکھوں میں نفرت لیے انہیں دیکھتے ہوئے اس دن کو ایک بار پھر سے یاد کرتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نفرت سے کہنے لگا۔ جب بھی وہ اس دن کو یاد کرتا تھا تو ان کے لیے نفرت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ سردار سرفراز خان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے سردار مجتبیٰ خان، دوسرا سردار ارتضیٰ خان، اور پھر اس کے بعد ان کے 2 جڑواں بیٹے تھے سردار مرتضیٰ اور مصطفیٰ خان، جو ان کے دونوں بڑے بیٹوں سے 7 سال چھوٹے تھے۔ پہلے وہ پشاور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن جب مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان نے پڑھ لکھ کر کراچی میں اپنا ایک کاروبار ساتھ میں شروع کیا تو اپنی محنت سے وہ کراچی میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تب وہ دونوں کامیاب بزنس مین بن کر جب پشاور اپنے گھر لوٹے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں، جنہیں دیکھ سرفراز خان کو دکھ تو ہوا تھا کہ وہ کیسے اپنے باپ سے چھپ کر خاموشی سے شادی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ خوشی سے انہیں گلے لگا کر اپنی بہوؤں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ان سب کو قبول کر گئے۔ مگر پھر ان کی زندگی تب بدلی جب وہ اپنے دونوں جڑواں بیٹوں کے ساتھ اپنے دونوں بڑے بیٹوں کے ساتھ کراچی رہنے کے لیے گئے۔ ان کی ماں تو مرتضیٰ اور مصطفیٰ کی پیدائش کے وقت ہی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے چل بسی تھیں۔ کراچی میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں چھوٹے بیٹوں کی زندگی ان کے بڑے بیٹوں کے فیصلوں کی وجہ سے جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے صرف ان کے کہنے پر کرتے تھے۔ اگر وہ ضد کرنے لگتے تو وہ انہیں اپنے احسانات یاد کرواتے جو کہ وہ ان پر کر چکے تھے۔ اگر سرفراز خان کو اپنے بیٹوں کی حاکم ذہنیت کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ یہاں نہ آتے۔ ماضی: مرتضیٰ خان کون ہے یہ لڑکی؟ جب مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان نے مرتضیٰ خان کو ایک لڑکی کے ساتھ خان ولا میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ سب غصے سے آگے بڑھے اور اس سے پوچھنے لگے، مجتبیٰ بھائی، میری بیوی؟ مرتضیٰ خان اپنے ہاتھ کے نیچے دبے اس لڑکی کے ہاتھ کو دباتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، سردار مرتضیٰ خان، ابھی تمہاری بیوی کو مرے 1 سال بھی پورا نہیں ہوا ہے، تم نے دوسری شادی کر لی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو ہمارے گھر تک لانے کی؟
ارتضیٰ خان نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر غصے سے اسے گھورتے ہوئے بری طرح سے جھنجھوڑ کر سرد لہجے میں کہا، بھائی میں صنوبر سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اس وقت سے کرتا آ رہا ہوں جب میری شادی زلیخا سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ تب سے میں خاموشی سے صنوبر سے یک طرفہ محبت کرتا آ رہا ہوں۔ اس سے میں نے جب اظہار کرنے کا سوچا تب آپ لوگوں نے زلیخا سے میری شادی طے کرنے کا مجھے کہا۔ تب میں نے اپنی یک طرفہ محبت کو اپنے دل میں دبا کر آپ لوگوں کی عزت کی خاطر زلیخا سے شادی کر لی۔ اب جب مجھے اللہ نے موقع دیا ہے تو میں کیوں خاموش رہ کے اپنی زندگی برباد کرتا؟ بھائی میں نے جا کر صنوبر سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور جب وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ مرتضیٰ خان، مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ وہ دکھ سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان کی فرما برداری نے آج اسے یہ صلہ دیا تھا کہ آج وہ اپنی خوشی کے لیے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا تھا اور اس کے دونوں بھائی خوش ہونے کی بجائے اس کی فرما برداری کو بھول کر اس سے نفرت کر رہے تھے۔ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نکاح کیا ہے جو آپ لوگ مجھے نفرت بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیا میں خوش نہیں رہ سکتا؟ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتا ہوں؟ بھائی آپ لوگوں کے فیصلے نے دیکھیں کیا رنگ دکھایا ہے۔ آج زلیخا کہاں ہے اور بھابھی ان کو دیکھیں، کیا وہ خوش ہیں آپ کے ساتھ؟ بھائی آپ لوگوں کے فیصلوں نے صرف اس گھر کے لوگوں کو دکھ پہنچایا ہے، خوشیاں نہیں دی۔ میں بھی زلیخا کے ساتھ صرف خوش رہنے کا ڈرامہ کرتا تھا۔ اب جب وہ نہیں ہے میری زندگی میں تو میں کیوں ساری زندگی اپنی محبت کو صنوبر سے چھپا کر یہ زندگی اکیلے گزارتا؟ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے جا کر اسے اپنی دلی جذباتوں سے آگاہ کر دیا۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اب میں ان کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ انہیں اپنی شفقت کے سائے میں پرورش کروں گا اور صنوبر بھی ان کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوگی کیونکہ وہ بہت اچھی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی طرف بڑھنے لگے جو سامنے ان کے دونوں بھابھی کے پاس کھڑے تھے۔ مجتبیٰ خان نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے سجل کو وہاں سے لے جانے لگی جو اس کی گود میں تھی، جبکہ حیدر خان ارتضیٰ خان کی بیوی کے پاس کھڑا اپنے باپ کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ارتضیٰ خان کی بیوی کو اشارہ کرنے پر وہ اسے پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگی، مگر وہ زور زور سے روتے ہوئے مرتضیٰ خان کو پکارنے لگا، نو ڈیڈ، مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ 11 سالہ بچہ روتے ہوئے اپنی چاچی کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، مجتبیٰ خان، ارتضیٰ خان، یہ تم دونوں ظلم کر رہے ہو، جانے دو اس بات کو، اور خوش رہنا اس کا بھی حق ہے۔ تم لوگوں نے تو اپنی زندگیاں برباد کر دی ہیں اور ساتھ میں ان بچیوں کی بھی، لیکن میرے مرتضیٰ کو تو آباد ہونے دو۔ کیوں ہر وقت تم لوگ مرتضیٰ اور مصطفیٰ پر اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتے ہو؟ ہاں، انہیں بھی حق ہے پرسکون زندگی گزارنے کا۔ دادی شدید غصے سے آگے بڑھے اور اپنے دونوں بڑے بیٹوں کو کہنے لگے جو غصے سے مرتضیٰ خان کو گھور رہے تھے، بابا آپ درمیان میں نہ آئیں، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے۔ ارتضیٰ خان نے سنجیدگی سے کہا، قاسم خان۔ مجتبیٰ خان اپنے ملازم کو زور زور سے آوازیں دینے لگا تو وہ وہاں بھاگتے ہوئے پہنچا اور نظریں نیچے جھکا کے اپنے مالک کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ قاسم خان، دھکے دے کے اس باغی کو ہمارے گھر سے نکال دو، اور اگر اس کا ساتھ کسی نے دیا تو اسے بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکال دینا۔ مجتبیٰ خان کے حکم پر قاسم خان آگے بڑھا اور مرتضیٰ خان کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر لے جانے لگا، جبکہ وہ ساکت نظروں سے اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگا جو سنگ دل بنے کھڑے تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بیٹے کو، چھوڑ دو۔ داجی غصے سے آگے بڑھے اور قاسم خان کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے ہاتھ نکالتے ہوئے کہنے لگے تو قاسم خان نے انہیں دور ہٹانے کے لیے اپنے ہاتھ سے انہیں دور کیا تو وہ دور ہونے کی بجائے نیچے جا کر گرے، اور یہ منظر دیکھ مرتضیٰ خان نے شدید غصے سے قاسم خان کو دور دھکیلا اور خود اپنے باپ کی طرف بھاگا جو نیچے گرا اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے سردار مجتبیٰ خان، سردار ارتضیٰ خان، یہ عالی شان گھر اور کاروبار تم دونوں کی محنت اور پیسوں کی وجہ سے آج کھڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ اتنا گرو کہ اپنے باپ کو اپنے ملازم کے ہاتھوں بے عزت کرو۔ مرتضیٰ خان نے سخت تیوریاں چڑھا کر اپنے دونوں بھائیوں کو آج پہلی بار اتنے غصے اور نفرت سے دیکھا۔ حیدر خان جو اب مصطفیٰ خان کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، اپنے باپ کو اپنے بھائیوں پر چیختے ہوئے دیکھا۔ وہ 11 سالہ بچہ اپنے دونوں بڑے چاچا کو سخت نفرت سے گھورنے لگا جو سامنے کھڑے تھے۔ قاسم خان، منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ نکالو اسے باہر۔ مجتبیٰ خان نے غصے سے قاسم خان کو کہا۔ جی خان جی۔ قاسم خان نے آگے بڑھ کر مرتضیٰ خان کو کندھوں سے پکڑا اور اسے لے کر جانے لگا، جبکہ اپنے باپ کو اس گھر سے باہر نکالتے ہوئے دیکھ کر سردار حیدر خان اپنے چاچو کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈیڈ ڈیڈ کرتا رہ گیا، مگر وہ ظالم لوگوں نے آخرکار اس کے باپ کو اس سے اور اس کی 7 ماہ کی بہن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے، لیکن آج بھی وہ اپنے ڈیڈ کے لیے اسی طرح تڑپتا تھا جس طرح 11 سال کی عمر میں تڑپا تھا۔
اور وہ 20 سال کی عمر میں جب فوج میں چلا گیا تب اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اپنی بہن کو بھی لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مجتبیٰ خان اس کی بہن کو آج تک بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کے باپ بن کر، جبکہ اس معصوم کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ جسے اپنا اور اس کا باپ سمجھتی ہے، اصل میں وہ اس کے سگے باپ کے دشمن ہے۔ مگر آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں اس کی بہن اور داجی کو اب بالکل بھی نہیں رہنے دے گا، وہ انہیں یہاں سے اپنے اپارٹمنٹ لے کر جائے گا۔ بہت کر لیا ان لوگوں نے اپنی منمانیاں، اب وہ خود پر اور اپنی معصوم نٹکھٹ بہن کے ساتھ ساتھ اپنی داجی کے اوپر ان کے ظلم نہیں ہونے دے گا۔ وہ بہت جلد اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈ کر اپنی بہن اور داجی چاچو سے ملوانے انہیں لے کر جائے گا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ ان کی قسمت میں خوشیاں نہیں بلکہ غم ہی غم لکھے ہوئے تھے۔ خان رک جائیں پلیز، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میری محبت کو قبول کر لیں، خدارا مجھ سے شادی کر لیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ لہنگا پکڑے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ حیدر خان غصے سے آگے بڑھ رہا تھا، ایک دم سے پیچھے مڑا اور اس کی نظروں میں اپنی سرخ آنکھوں کو گاڑ کر نفرت سے کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے محبت کرو، ہاں؟ مجھے جب پتا چلا تھا اس گھر کا بڑا بیٹا مجتبیٰ خان پھر سے کسی کے اوپر اپنا فیصلہ تھوپنے والے ہیں اور وہ کسی اور کوئی اور نہیں میں ہوں، تب مجھے یہ پتا چلا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، تو میں نے سیدھا جا کر انہیں صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں سردار مرتضیٰ خان نہیں ہوں، میں سردار حیدر خان ہوں جو اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، کسی کو کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا۔ ان پر تو انہوں نے ہمیشہ اپنا فیصلہ تھوپا، لیکن میں اپنے اوپر انہیں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں اپنے معاملوں کا بادشاہ بھی خود ہوں اور غلام بھی۔ وہ اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ سخت غصے سے بولا۔ عروہ خان آنکھوں میں آنسو لیے مائیوں کے کپڑوں میں ملبوس اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے دماغ میں فاطمہ کا نام جگمگایا تو وہ شدید نفرت سے کہنے لگی، خان آپ یہ سب اس ناپاک لڑکی۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے ناپاک لفظ سن کر وہ غصے سے پاگل ہو کر اس نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تو وہ یہ وار سہ نہ سکی اور سیدھی جا کے پیچھے کی طرف گری۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اسے ناپاک مت کہنا، اب تم زندہ نہیں بچو گی، جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ تم نے محبت کو مذاق سمجھ کے رکھا ہے، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا تو کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ تم جان کیوں نہیں چھوڑتی ہو میری؟ وہ آگے بڑھا اور اسے گردن سے دبوچ کر گراتے ہوئے کہنے لگا۔ عروہ خان اپنی گردن پر سخت گرفت کی وجہ سے بری طرح سے مچلنے لگی۔ خان چھوڑیں، وہ ہکلاتی ہوئی آنکھوں میں تکلیف کے باعث آنسو لیے اسے دیکھتی ہوئی بولی، جو غصے سے اسے گردن سے دبوچے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ محبت اسے کہتے ہیں جو مجھے فاطمہ شاہ سے ہوئی، اور اس بات کا ادراک مجھے تب ہوا جب میں نے اسے ہاسپٹل کے ایک روم میں بستر پہ پڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی دیکھ کر یہاں میرے دل میں تکلیف اٹھی تھی، اور جب مجھے اس کے اوپر ہوئے ظلم کا پتہ چلا تو مجھے ہر اس شخص سے نفرت محسوس ہونے لگی جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عروہ خان، ان لوگوں میں تم بھی شامل ہو۔ تم نے اسے اتنی باتیں سنائی اس رات، بولو کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ ہاں جواب دو۔ وہ جنونی بنا اس کی گردن پر سختی بڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ عروہ خان اپنے ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ پہ رکھے خود کو چھڑا رہی تھی۔ شیر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، وہ مر جائے گی۔ مصطفیٰ خان نے آگے بڑھ کر اسے روکا، مگر وہ نفرت کی آگ میں جل رہا تھا تو کیسے رکتا؟ شیر، ہمیں سردار لالا کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ شیر، تم دو پیاری سی بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو، جاؤ جلدی سے ہمارے بھائی اور اپنی بہن کو لے کے آؤ میرے شیر۔ یہ سن کر حیدر خان کا غصہ جھٹ سے چلا گیا اور سبز آنکھوں میں عروہ خان کی نفرت ختم ہوتے ہی اپنے بابا کے لیے محبت کی چمک تمتمانے لگی۔ تم میرے پاس کیسے پہنچے؟ تمہیں کچھ ہوا کیوں نہیں؟ ڈیم اٹ، میں نے اتنی محنت کی یہ سب جال بچھا کر، تو تم کیسے چوکنا ہوئے مسٹر دو نمبری؟ وہ اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے تیزی سے اپنے ہاتھ، جو کب سے اس نے مقابل کو چکما دینے کے لیے اپنے پیچھے کیے ہوئے تھے، غصے سے اپنے ہاتھ آگے کر کے وہ تیزی سے اپنی آنکھوں میں وہ پٹی جو اس شخص کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ دیر پہلے اس نے باندھی تھی اتار کر نفرت سے مقابل کو دیکھا۔ سخت شاک رہ گئی، کیونکہ اس کے اوپر کوئی اور نہیں عالمداد جھکا تھا جو اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کا غصے سے برا حال ہو گیا اور غصے میں آ کر اس نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا، بیوی، ہم ان چیزوں سے اتنی جلدی یہ جہاں نہیں چھوڑنے والے، تو اپنی انرجی ان بچوں والی چیزوں پر ختم مت کرو بلکہ اپنے میاں پہ خرچ کرو۔ سامنے اس تار کو دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہتا اس تار کو اٹھا کر چھونے ہی والا تھا کہ ماہ نور گھبرا کر تیزی سے اٹھی اور اسے زور سے دھکا دے کر اس تار سے اسے دور کر گئی، جبکہ وہ اس اچانک حملے پر سنبھل نہ سکا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اس کی کلائی پکڑ لی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر گری۔ ڈیم اٹ، کیا مرنے کا اتنا شوق ہے تمہیں جو موت کو چھو رہے ہو؟
اپنے ان گندے ہاتھوں سے؟ وہ اس کے اوپر جھکی سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی تو عالمداد اس کے چہرے پر فکر دیکھ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ حیرت ہے، کبھی مارنے کا پلان بناتی ہو، کبھی بچانے کا۔ کیا ہو بیوی تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہنے لگا، تمہیں نہیں، اس گھٹیا انسان کا سوچ کر میں نے یہ پلان بنایا تھا جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ تم جیسے ٹھرکی کو مار کر مجھے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، بات تو ایک ہی ہے جانم، وہ کڈنیپر تو ہم نکلے نا۔ ویسے اتنی ہوشیار لڑکی کو کیسے پتہ نہیں چلا جب ہم اسے اٹھانے کے لیے اس کے ڈیڈ کے آفس کے باہر آئے تھے؟ وہ کل شام کو سوچنے لگا جب اس نے اسے اس کے ڈیڈ کے آفس کے باہر سے اٹھایا تھا۔ بہت جل گیا تھا اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، تو غصے میں آ کر اس نے یہ سب کیا۔ کیسے پتہ چلتا مجھے آخر کو یہ گھٹیا کام ایک بے شرم نے کیا تھا؟ وہ شدید غصے سے کل شام کو یاد کرنے لگی جب وہ اپنے ڈیڈ کے کہنے پر ان کے آفس ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تھی۔ تب جب وہ شام کے 6 بجے میٹنگ سے فارغ ہو گئی تھی تو آفس سے باہر نکل کر اپنی کار کی جانب بڑھ رہی تھی، تبھی اچانک سے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پہ ایک رومال رکھا تو وہ پہلے کچھ سمجھ نہ پائی، پھر زور زور سے ہاتھ پیر چلانے لگی، مگر مقابل بہت ہوشیار تھا۔ اس نے پہلے سے ہی شاید سب پلان کیا تھا، اور جب اسے ہوش آیا تو خود کو یہاں دیکھ کر وہ اس بے غیرت انسان کو گالیاں دینے لگی۔ پھر اس کمرے میں ہی وہ اس کی موت کی تیاری کرنے لگی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اسے اٹھانے والا یہ خبیث ہوگا۔ کیوں اٹھایا تھا تم نے مجھے مسٹر لومڑی؟ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتی وہ پوچھنے لگی۔ بیوی، تمہیں لگام ڈالنے کے لیے۔ بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی نا کل اس بھگوڑے سے۔ تم پتہ ہے جب بیوی اس طرح کرے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک دم سے غصے میں آ کر اسے اپنے مزید قریب کرتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کیا؟ مہنور اس کے عجیب تاثرات دیکھ پہلی بار اسے ڈرنے لگی اور زبان لبوں پہ پھیرتی ہوئی اپنے دل کو شدت سے دھڑکتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ اپنے بچوں کی اماں، گہری نظر اس کے سراپے پہ ڈالتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہتا، ایک دم سے وہ اس کی کلائیوں کو سختی سے جکڑ کر اس کے نازک وجود پر حاوی ہونے لگا۔ یہ تم کیا گھٹیا پن کر رہے ہو؟ وہ اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی شدت سے چیخی۔ بیوی، تم پر اپنی مہر لگا رہے ہیں، بہت شوق ہے ہمیں غصہ دلانے کا نا آپ کو، اب خاموشی سے ہمارے غصے کو برداشت بھی کریں۔ وہ اس کی چیخوں کا گلا دبا کر اس کے اوپر جھکا، وہ غصے سے اسے گالیاں دیتی اس کی شدتوں کو بڑھانے لگی۔ تم جیسے کمزور ذہنی مرد صرف یہی کر سکتے ہیں، عورت کے ساتھ زبردستی کر کے، مگر میں کمزور نہیں ہوں، تم جیسے مرد کو اچھے سے ہینڈل کرنا جانتی ہوں۔ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے احساسات سے اسے پیچھے دھکیل کر سرد لہجے میں بولی، کیا کہا لڑکی تم نے؟ ہم تمہیں ایک کمزور ذہنی مرد لگتے ہیں؟ ہمیں ابھی بتاتے ہیں ہم کہ کتنے کمزور ہیں۔ عالمداد سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہتا دوبارہ اس کے اوپر جھکنے لگا، یہی بات مجھے تم جیسے مردوں سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ جب کوئی عورت تمہیں تمہاری اصلیت دکھا دے اور تب بدلے میں تم لوگ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اس عورت کے ساتھ زبردستی کر کے اسے اپنی جوتی کی نوک پہ رکھنے کے بعد تم لوگ اس مظلوم عورت کو دبانے کے لیے ان پر اپنا روب جمانے کو بڑے ہی فخر سے اپنی مردانگی کہتے ہو۔ تو پھر تم جیسے مردوں پر ترس آتا ہے مجھے ان عورتوں پر جو تم جیسے گیدڑ نما مردوں سے ڈرتی ہیں۔ وہ غصے سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے پیچھے ہٹا کر نفرت سے بولی۔ عالمداد اس کی سخت باتوں سے خود کو سر تا پیر سلگتے محسوس کرنے لگا۔ لڑکی، تم اب میری محبت کی توہین کر رہی ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہم تمہیں تب چھوئیں گے جب تم خود میرے پاس آؤ گی میرے کمرے میں، تب میں تمہیں پورے حق سے اپنا بناؤں گا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے چیلنج کرتے لہجے میں کہنے لگا۔ مہنور اس کی طرف طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نور حرم اپنے ٹومی کو کھانا دینے کے لیے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی تو سامنے کے منظر نے اسے ہکا بکا کر دیا۔ سامنے غزلان سائیں کے ہنس کے جوڑے کے پیچھے اپنے ٹومی کو دوڑتے ہوئے دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ٹومی نو! نور حرم ٹومی اور ہنسوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی چیخ کر ٹومی سے بولی جو اس کی آواز پر کان لپیٹے ان ہنس کے جوڑے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، غزلان سائیں کے پیارے ہنسوں، ہماری بات مان کر وہاں اپنے ڈبے کے اندر گھس جائیں، ورنہ ٹومی نے آپ دونوں کو نوش فرمایا تو سائیں ہمیں نوش فرمائیں گے۔ وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی ان دونوں ہنس کے جوڑوں سے روتی ہوئی کہنے لگی، مگر وہ کہاں ان کی سنیں گے، وہ تو اپنی جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے کیونکہ اس کا ٹومی ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا تھا۔ ٹومی آپ ہی رک جائیں ورنہ وہ سائیں ہمیں قتل کر دیں گے، اگر ہم نے آپ کو نہیں روکا تو پلیز اللہ کے لیے ایسا ستم مت کریں۔ اب کہ وہ ٹومی سے روتی ہوئی کہنے لگی، مگر وہ بھی کہاں اس کی سن رہا تھا، وہ تو زبان باہر نکالے صرف اپنے شکار کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اوکے
تم جانور اور پرندے ہماری بات نہیں سننا چاہتے تو ہم بھی اب وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، چاہے اس میں آپ لوگ زخمی ہی کیوں نہ ہو جائیں، تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ شدید غصے سے اپنے پیر پٹک کر سامنے سے بامبو نما لکڑی کو اٹھا کر پہلے ان ہنس کے جوڑے کو پیچھے تیزی سے بھاگی، جو ایک اور آفت کو دیکھ کر اس سمت بھاگنے لگے جس طرف ان کا خوبصورت پنجرہ بنا ہوا تھا۔ ان کے پنجرے کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کرنے کے بعد اچانک وہ پیچھے پلٹ کر ہانپتی ہوئی غصے سے ٹومی کو گھورنے لگی۔ ٹومی! غصے سے اس کا نام پکارتی وہ قدم اس کی جانب بڑھانے لگی تو ٹومی اسے ڈر کر پیچھے کی طرف جانے لگا، جبکہ وہ اب کے مسکرا کر اپنے ارد گرد بکھرے ہنسوں کے پنکھوں کو دیکھ آگے بڑھی اور ٹومی کو گلے سے لگا کر چہکتی ہوئی بولی، واہ ہمارے پیارے سے ٹومی، کب سے ہم شاہ سائن کو ستانے کے لیے ایک پلان سوچ رہے تھے، لیکن ہمیں ایسا کوئی زبردست پلان نہیں ملا، لیکن آپ کی وجہ سے ٹومی ہمیں ایک خطرناک پلان مل گیا ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کے سر پہ کس کرتی ہوئی اسے گلے سے لگا کر چمکتی آنکھوں سے سفید پنکھوں کو دیکھنے لگی، پھر سامنے پنجرے میں بند ان ہنس کے جوڑے کو پر اسرار مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے دیکھنے لگی۔ غزلان سائن جب رات کے 8 بجے اپنے ڈیرے سے لوٹا تو ہمیشہ کی طرح اپنے ہنس کے جوڑوں کو 1 منٹ کے لیے دیکھنے کی خاطر وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا، لیکن سامنے ایک سیاہ کتے کو زبان باہر نکالے دیکھ وہ ڈر کے مارے چیخ اٹھا، تو اس کی چیخ سن کر وہ کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ اللہ اللہ! وہ کتے کو ڈرتے ہوئے دیکھ کر لرزتی ٹانگوں کے ساتھ پیچھے کی طرف آہستگی سے قدم بڑھانے لگا، کیونکہ وہ کتا کھلا ہوا تھا۔ اللہ ہماری مدد کری، یہ ورنہ یہ کتا ہمیں کھا جائے گا، وہ قدم ڈرتے ہوئے پیچھے بڑھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ کتا اسی طرح پنجرے کے آگے زبان نکالے بیٹھا بھونک رہا تھا، نہیں اللہ، یہ تو ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب اس نے کتے کو اٹھ کر اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو غزلان سائن ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا، پھر جب اسے اپنے قریب آتے ہوئے اس نے دیکھا تو وہ چیخ مار کر بھاگنے لگا۔ گستاخ لڑکی، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، جب زندہ صحیح سلامت واپس لوٹیں گے تو ہم آپ کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ وہ کتے کے آگے تیزی سے چیختے ہوئے بھاگ رہا تھا اور کتا اس کے پیچھے بھونکتے ہوئے وہ دونوں بھاگتے ہوئے حویلی کے اس حصے کی طرف بڑھے جہاں گارڈن بنا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، شاہ سائن بھاگیں اور تیز بھاگیں۔ ٹومی گو مائی بیبی، آج ہمارے ڈیڈ کے حق حلال کے کمائی کے پیسوں کا حق پورا کر دو۔ نور حرم وہیں پر ایک کرسی لگا کر بیٹھی تھی، سامنے ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھا کر تالیاں بجاتی ہوئی چیخ چیخ کر بولنے لگی، اچھا اب ایک کتا آپ کا مائی بیبی ہوا، گستاخ جانا۔ غزلان سائن بھاگتے بھاگتے ایک دم سے رکا اور نور حرم کو غصے سے گھورنے لگا، مگر پھر پیچھے مڑ کر اس کی گستاخ لڑکی کے بیبی کو آتے ہوئے دیکھ وہ چیخ مار کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، کم آن مائی بیبی بوائے، جتنا آپ دونوں محنت کریں گے ہماری ایک لولی ڈبلی سی کسی کے حقدار بن جائیں گے۔ وہ پاپ کارن کھاتی ہوئی شریر نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی زور سے چلاتی ہوئی بولی، کیا گستاخ لڑکی، اب ہمارے پیار پر بھی ایک کتا حقدار بنے گا؟ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ وہ اچانک سے غصے سے نور حرم کی جانب اپنا رخ کرتا اس کی جانب بھاگنے لگا تو نور حرم اسے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کرسی کے پیچھے ادھر ادھر ہونے لگی۔ ہاں 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 شاہ سائن، یہ چیٹنگ ہے، ہم ایسے نہیں مان رہے ہیں۔ نور حرم جب اس کی مضبوط حصار کی قید میں جا کر پھنسی تو کھلکھلاتے ہوئے کہنے لگی تو غزلان سائن نے اسے اپنے ایک ہاتھ سے رخسار سے سختی سے پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے اس پر جھکا۔ شاہ سائن، آپ نے چیٹنگ کر کے ہمیں ہاتھ لگایا ہے، آپ کو اس کی سزا ہمارا ٹومی دے گا۔ گو مائی ٹومی بیبی، اس نے غزلان سائن کو پیچھے ہٹتے زور سے پنجرے کے پاس کھڑے ٹومی کو پکارتے ہوئے کہا تو وہ اٹھا اور اپنے منہ سے پنجرے کے گیٹ کو کھول کر اندر داخل ہوا۔ نہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا گستاخ لڑکی، ان معصوم پرندوں کی اس میں کیا غلطی تھی جو آپ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی؟ جب غزلان سائن کو اس پنجرے کے اندر سے اپنے ہنس کے جوڑے کی درد بھری آواز سنائی دی تو وہ نور حرم کو تعصب بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، غلطی ان کے مالک کی ہے جو شاہ سائن، ظاہر سی بات ہے سزا بھی ہمارا ٹومی انہیں دے گا، ہم کون ہوتے ہیں انہیں سزا دینے والے؟ ہاں، ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ٹومی نے انہیں اتنی بڑی سزا کیوں دی۔ نور حرم اسے صدمے میں دیکھ کر آگے بڑھی اور اس کے چہرے کو پکڑ کر اس کی پیشانی کو چومتی ہوئی اس کے اپنے ہنس کے جوڑوں کی درد بھری چیخیں سن کر بھیگ رہی پلکوں کو چھو کے بولی، یہ آپ نے کیا کر دیا گستاخ لڑکی، معصوموں کی جان لیتے ہوئے کیسے آپ مزے سے بیٹھ کے یہ چیزیں کھاتی ہوئی دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں؟ غزلان سائن نے افسوس سے اپنے ہنس کے جوڑوں کے بڑے سے پنجرے کی جانب دیکھتے ہوئے آخر میں شدید غصے سے
سامنے کرسی پہ بیٹھی اپنے کتے کو چیئر اپ کرتی نور حرم کی طرف قدم بڑھا کر اسے سختی سے کندھوں سے پکڑ کے پوچھا، شاہ سائیں چھوڑے، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ نور حرم اپنے کندھوں پر اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت کی سختی پر درد سے بلبلاتی ہوئی بولی، گستاخ لڑکی، درد تو انہیں بھی ہوا ہوگا آپ کے اس بیہودہ پلان سے۔ آج آپ نے ہمیں تنگ کرنے کے چکر میں اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے لڑکی، آپ کو اس بات کا ذرا سا بھی احساس ہے کہ نہیں؟ آج وہ اس کی اس شرارت سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ کیسے خوش ہوتا؟ آج اس کی شرارت سے دو معصوم جان اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اس وقت سامنے کھڑی لڑکی سے پہلی بار غزلان سائیں کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ ایک تھپڑ اسے کھینچ کے مارتے۔ شاہ سے ہماری بات تو سنیں۔ نور حرم اس کی تنگ گرفت پر تکلیف کے باعث آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی ہوئی بولی، اب سننے کو کیا بچا ہے لڑکی؟ آج آپ ایک قاتل بھی بن چکی ہیں۔ ہمیں اس وقت آپ پر شدید غصہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ آپ کا سر قلم کر دیں، مگر یہ دل ہمیں روک رہا ہے، ورنہ آپ اس وقت یہاں ہمارے سامنے سے ہی سلامت کھڑی نہ ہوتی۔ سیاہ آنکھوں میں نمی اور غصہ لیے وہ گرایا۔ نور حرم اس کے گرانے پر لرز اٹھی۔ شاہ سائیں، وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے پکار اٹھی۔ غزلان سائیں کی اب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اتنا رحم دل تھا کہ دو پرندوں کے لیے اس وقت آنسو بہا رہا تھا۔ یہ دیکھ نور حرم آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ کے رونے لگی، لیکن غزلان سائیں نے غصے سے اسے خود سے دور کر دیا۔ گستاخ لڑکی، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی میں ایک گستاخ، بدتمیز، ظالم لڑکی ہیں۔ یہ شرارت کرنے سے پہلے آپ نے ان معصوموں بے ضرر پرندوں کے بارے میں تو سوچا ہوتا کہ آپ کی شرارت سے انہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ اسے دور دھکیل کر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ نور حرم اس کی سیاہ آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے ہوئے دیکھا تو تڑپ کے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ کر سختی سے اسے پکڑ کے بری طرح سے رونے لگی۔ ہمیں اس وقت اکیلا چھوڑ دیں، خدا کے لیے چلی جائیں یہاں سے، ہمیں آپ اپنی شکل بھی مت دکھائیں۔ اسے غصے سے دور کرتے وہ چیخ کے بولا۔ نور حرم اس کے دور کرنے پر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ وہ رونے کی وجہ سے سرخ ہوتی اپنی آنکھوں کو پنجرے کی طرف کرتا زور زور سے رونے لگا۔ اس وقت اسے شدت سے سالار شاہ کی یاد آنے لگی، وہ بھی تو اس سے اسی طرح اچانک سے بچھڑا تھا۔ کیوں وہی ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں؟ پہلے بابا اور سالار اور اب ہمارے پیارے ہنس کے جوڑے، کیوں آخر زندگی ہم سے اتنے امتحان لینے پہ تلی ہوئی ہے؟ وہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے زور سے روتے ہوئے چیخ چیخ کے کہنے لگا، جبکہ دور کھڑی نور حرم اسے روتے ہوئے دیکھ خود بھی رو رہی تھی۔ شاہ سائیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم بہت برے ہیں نا، جو ہم نے آج آپ کو رلایا، ہمیں معاف کر دیں۔ آپ ہماری وجہ سے آج پھر اپنے دل میں وہی درد محسوس کر رہے ہیں جو 1 سال پہلے آپ نے اپنے بھائی جیسے دوست کو اور اپنے بابا کو کھوتے وقت محسوس کیا تھا، مگر اس وقت ہم جو کر رہے ہیں صرف آپ کو سرپرائز دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آنسو بہاتے ہوئی بولی، یہ سب اس نے اپنے ایک پلان کے لیے کیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ غزلان سائیں کو بہت تکلیف ہوگی اس پلان سے، لیکن وہ دل کو بڑا کر کے یہ کرنے پر مجبور ہو کر آگے بڑھ گئی تھی تاکہ آج رات وہ اسے سرپرائز دے سکے۔ میری بچی، اماں سائیں فاطمہ شاہ کو دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، اماں سائیں، ہمیں معاف کر دیں جو ہم نے آپ کے بارے میں نہیں سوچا اور اتنا بڑا قدم اٹھایا، ہمیں معاف کر دیں دادا سائیں۔ فاطمہ شاہ بری طرح سے روتی اچانک سے اماں سائیں اور عباس شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی، فاطمہ بچے، اس میں آپ کی نہیں ہماری غلطی ہے جو ہم نے ایک گدھ کو پالا، ہمیں معاف کر دیں جو ہم نے اس دن آپ سب کو یہاں اکیلا چھوڑا۔ عباس شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر شہریار بخش شاہ کی ماں شرمندگی کے مارے اپنی نظریں چرانے لگی۔ وہ بھی تو اس رات یہاں نہیں تھیں، لاہور اپنی بہن کے پاس تھیں۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ وہ ایسا کرے گا تو وہ اسی دن اسے مار دیتے، مگر افسوس وہ یہاں نہیں تھیں۔ اب انہیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کہ انہوں نے لالچ میں آ کر یہ سب کیوں کیا۔ بابا صاحب، ہمیں معاف کر دیں، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہم نے آپ سب سے یہ راز چھپایا نہ ہوتا کہ علی نگار کا بیٹا ہے، ہمارا اور بخت کا نہیں، تو کبھی یہ نہ ہوتا، بلکہ وہ درندہ بھی نہیں بنتا۔ اگر وہ آج اپنے اصل ماں باپ کے پاس ہوتا تو فاطمہ کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ ہمیں معاف کر دیں آپ سب، یہ ہماری لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ان سے رہا نہیں گیا تو وہ روتی ہوئی نیچے گر کر سب سے معافی مانگنے لگی۔ اپنی بیوی کی بات پر بخت شاہ شاکڈ رہ گئے اور باقی سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ شہریار کی ماں؟ بخت شاہ نے غصے سے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے کندھوں کو پکڑ کر روتی ہوئی کہنے لگی، ہم سچ کہہ رہے ہیں بخت، یہ علی نگار کا بیٹا ہے، ہمارا نہیں۔ ہماری تو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس وقت جب ہم نے جھوٹ کہا تھا کہ ہم نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں، اور فاطمہ شاہ ہماری وجہ سے برباد ہوئی ہے نا، تو ہم اسے اپنے بیٹے شہریار کی دلہن بنائیں گے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں بابا سائیں، کل جمعہ ہے، کل ہی ان کا نکاح ہوگا۔ وہ آنکھوں سے نمی صاف کرتی ہوئی سب کو دیکھتی یہ فیصلہ شہریار بخش شاہ سے پوچھے بغیر اس لمحے کھڑے ہو کر انہوں نے کیا۔ شہریار بخش شاہ تو ساکت نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی تو ہیں کہ میں اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہوں، آپ یہ فیصلہ مجھ پہ اس طرح تھوپ نہیں سکتی۔
شہریار بخش شاہ شدید غصے سے ان سے کہنے لگا، وہ تو ان کے فیصلے پر آنکھ بگولا ہو گیا، جبکہ فاطمہ شاہ پھٹی آنکھوں سے اپنی تائی کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار کی ماں جانتی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں، ہمارا بیٹا اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، تو آپ کیوں یہ سب کہہ رہی ہیں اس بچی کو، اور کیوں دکھ دے رہی ہیں جو پہلے سے ہی چوٹ کھائی ہوئی ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ مہرمہ شاہ وہیں کھڑی کب سے یہ سب سن رہی تھی، تبھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا کوئی ایسی لڑکی سے اب شادی کرنا چاہے گا جو برباد ہو چکی ہے۔ وہ فاطمہ شاہ کے خوبصورت چہرے کو غور سے دیکھنے لگی، جو اپنی تائی کی بات پر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ نظریں اس پر سے ہٹا کر دستگیر عالم شاہ کی جانب دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں نمی لیے شاید اپنی دوست کو دیکھ رہا تھا یا اس کی بربادی پر آنسو بہا رہا تھا۔ مہرو حویلی کی کچن میں کھڑی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی کہ کیا کیا بنانا ہے۔ کل ہی شہریار فاطمہ کو لے کر آیا تھا اور اس وقت سبھی اماں سائیں کے روم میں موجود تھے۔ مہرو، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں انہیں، یہ خود دیکھ لیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ دستگیر عالم شاہ اسے ڈھونڈتے ہوئے کچن کی جانب پہنچا تو اندر اسے وزنی چیزیں اٹھاتے ہوئے دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور وزنی پتیلی ایک ملازمہ کو پکڑا کر وہ اسے ڈانٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ شاہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اماں سائی کے پاس جائیں، وہ کیا سوچیں گی کہ اس مشکل گھڑی میں آپ ان کے پاس ہونے کی بجائے بیوی کے پلو سے لگ کے بیٹھ گئے ہیں۔ مہرو سے روم کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دیکھتی سخت پریشانی سے بولی، اماں سائیں کے پاس بھی ہم جائیں گے مہرو، آپ کو روم تک تو چھوڑ دیں، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل آپ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، کیوں آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں؟ اگر آپ کو اور ہمارے بچے کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں؟ مہرمہ جب سے شاہ حویلی میں آئی تھی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوئے دستگیر عالم شاہ کو نظر آتی، اب بھی اسے کچن میں دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا تھا۔ اب وہ اسے اپنے بیڈ روم کی طرف لے جاتے ہوئے اس کی اچھی خاصی کلاس لے رہا تھا۔ شاہ، ہمیں اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہماری ایکسرسائز کیسے ہوگی؟ ہاں؟ مہرمہ نے رک کر اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ دستگیر شاہ اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا جو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ مہرو، بس ہم نے کہہ دیا آپ بیڈ سے نیچے اپنے پیر نہیں رکھیں گی تو بس نہیں رکھیں گی، اور ایکسرسائز کی آپ فکر مت کریں، ہم ہیں نا، ہم ایک بہت ہی اچھی جم ٹرینی سے آپ کو اچھے سے ایکسرسائز کروائیں گے۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ حائل کرتا معنی خیزی سے بولا تو اس کی بات پر مہرمہ شاہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے کندھے پر ہلکے سے تھپڑ لگاتی ہوئی اسے گھورنے لگی۔ ہم آپ کی طرح باڈی بنانے کے لیے ایکسرسائز نہیں کر رہے شاہ جی، آپ بھی نہ۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر اسے ایک شرارت سوجی تو اسے باہوں میں اٹھا کر روم کی جانب بڑھا اور دروازے کے پاس پہنچ کر اسے دیکھتے ہوئے اشارے کرنے لگا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا شاہ جی؟ اسے بار بار بیڈ روم کے دروازے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھ وہ اب اسے گھورتی ہوئی بولی، ہماری بھولی بیگم، ہم کب سے اشاروں سے آپ کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہے ہیں، دیکھ نہیں رہی ہیں آپ ابھی ہمارے ہاتھ بہت مصروف ہیں؟ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا۔ مہرمہ شاہ اس کی بات پر ہاتھ آگے بڑھا کر دروازہ کھولنے لگی اور جب دروازہ اس نے کھولا تو وہ اسے لیے بیڈ روم کے اندر داخل ہوا اور اسے لے جا کے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر تھوڑا سا جھکا۔ ویسے استانی صاحبہ، آج کل آپ ہماری سکس پیک کو بڑے غور سے دیکھ کر مطالعہ نہیں کر رہی ہیں؟ ایک منٹ، کہیں آپ ہم سے رومانس کرنے کا تو نیا طریقہ تو ڈھونڈ نہیں رہی؟ اپنی رومانی کورس سے؟ دستگیر شاہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس پر جھکا اور معنی خیزی سے پوچھنے لگا۔ مہرمہ اس کے لمس پر نظریں نیچے جھکا کر شرما کر بری طرح سے لرزنے لگی۔ شاہ، آپ ہمارے اوپر سے ہٹ جائیں، ہم آپ پر آج سے رومانس کرنے سے پابندی لگا رہے ہیں، ٹھیک؟ آپ پورے 5 ماہ تک ہمارے قریب نہیں آئیں گے، اگر آپ نے بارڈر پار کیا تو ہم آپ کو سخت سزا دیں گے۔ مہرمہ اسے دور ہٹنے کا کہتی اس پر ایک ایسی پابندی لگانے لگی جسے سن کے وہ حق تک رہ گیا تھا۔ استانی جی، آپ یہ ظلم ہم پہ مت نہیں کر سکتی، ایک بار کہہ دیں کہ آپ تو ہم سے مذاق کر رہی تھی، ہم بھلا اپنی جانوں سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ وہ اسے بے بس نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو مہرمہ شاہ اس کی بات پہ اسے گھورنے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے شاہ جی، آپ نہ اتنے بدماش ہیں، ہمیں اس حالت میں بھی نہیں بخش رہے ہیں، ہم پر کچھ تو رحم کریں۔ مہرمہ اسے دور کرتی ہوئی بولی، استانی جی، ہم اپنی معصوم اور بھولی سی بیوی پر رحم نہیں صرف محبت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی شدتوں والی۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ دبا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو مہرمہ اسے دھکا دینے لگی، لیکن اس جیسے پہاڑ جیسے شخص کو خود سے دور کرنا اس جیسی نازک لڑکی کا کام نہیں تھا۔ جب وہ تھک گئی تو چہرہ دوسری طرف کرتی غصے سے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اچھا بابا، ہم جا رہے ہیں، اب غصہ تو مت کریں آپ۔ اسے غصے سے سرخ چہرہ لیے اور گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے دیکھ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے بولا، اب جائیں بھی نا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟
अम्मा साईं को इस वक्त अकेला मत छोड़ें। फातिमा के साथ जो हुआ है उस वक्त आपको उनके पास होना चाहिए, ना कि हमारे पास। वो संजीदगी से बोली। उसे फातिमा शाह के ऊपर हुए जुल्म का सुनकर उसके ऊपर बहुत रहम आया था और हमदर्दी भी हुई थी कि कितनी प्यारी लड़की के साथ कैसे इतना बड़ा सानिया हो सकता है। वो तो चेहरे से भी बहुत मासूम लग रही थी। महरू, आप सही कह रही हैं, हमें इस वक्त उनके पास होना चाहिए, मगर आपको भी तो हम अकेला नहीं छोड़ सकते। आपकी तबीयत भी तो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और ये आपकी काम करने और वज़न उठाने की वजह से हो रहा है। अगर आज हमने आपको पकड़ा ना होता ना, तो आप अपने साथ हमारे बच्चे को भी खतरे में डालती। उसे देखते हुए आखिर में सख्ती से उसे घूरने लगा, जो सर झुका गई। वो सच ही तो कह रहा था। आजकल वो अपना ध्यान सही से नहीं रख रही थी, मगर वो भी कैसे रखती। यहाँ पर हर तरफ इतनी परेशानी ही परेशानी है, तो वो कैसे खुश रह सकती थी। शाह जी, आप फिक्र मत कीजिए, अब आप जहाँ जाएंगे हम भी आपके साथ जाएंगे। जब हम आपके सामने होंगे तो आपका ध्यान दो जगहों में नहीं बटेगा। मेहरमा ने उसके गले लगते हुए प्यार से कहा तो दस्तगीर शाह ने उसकी पुश्त पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे मान बख्शा। फातिमा शाह, क्या वो सच में अली था? शहरयार बख्शा अचानक उसके बेडरूम में दाखिल हुआ था। वो जो बेड पर बैठी दुपट्टा अच्छे से अपने गिर्द फैलाए हुए थी, उसकी इस बेतुकी बात पर उसे सुर्ख आंखों से देखने लगी। शहरी भाई, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ कि जो कुछ हो रहा है मैं ड्रामा कर रही हूँ? मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आप वो इंसान हैं जो आंखें बंद करके एक गुनाहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को गुनाहगार बनाते हैं। दूसरों की बातों में आकर आप भी मुझसे, मैं भी आपको झूठी लग रही होंगी ना, बिल्कुल गाजी भाई की तरह। फातिमा शाह उसकी बात पर सख्त गुस्से से बेड से उठी और उसकी तरफ उंगली उठाते हुए उसे सुनाने लगी। नहीं फातिमा, हमारा मतलब ये नहीं था, बस हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या उस रात अली अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? शहरयार बख्शा की बात पर वो अपनी आंखों में जलन महसूस करने लगी और अपनी जलती नज़रों को ऊपर उठाकर उसे देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। आप कैसे इस तरह अपने ही घर की इज्जत से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं शहरी भाई? वो रोती हुई बोली, जबकि मेहरमा शाह जो रूम के बाहर खड़ी थी। शहरयार बख्शा की बात पर उसे भी बहुत गुस्सा आया। वो ऐसे कैसे एक लड़की से ये सब पूछ सकता है, वो भी उस लड़की से जिस पर ये सब गुजरा था। फातिमा, ये देखो हमने आपके लिए क्या बनाया है। वो रूम में दाखिल होकर बोलती हुई बेड की जानी बढ़ी तो शहरयार बख्शा उसे वहां देखकर एक नज़र फातिमा पर डालकर तेजी से बाहर निकला, जबकि फातिमा उसके बाहर निकलते ही बुरी तरह से रोने लगी। उसे पता था कि अब उसे ये सारी बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि शुरुआत इस हवेली से होगी। मेहरमा भाभी, हम जैसी लड़कियों के लिए ये मुआशरा क्यों इतना तंग नज़र बन जाता है? क्यों हम बेगुनाह पर ये कीचड़ फेंकते हैं? उन पर क्यों नहीं जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की होती है? हमें जीते जी मारने वालों को ये क्यों कुछ नहीं कहते? वो रोती हुई मेहरमा के गले लग के कहने लगी तो मेहरमा शाह उस टूटी बिखरी लड़की को चुप कराने लगी। वो हमदर्दी महसूस करने लगी। इस वक्त फातिमा शाह के लिए तभी उसके जहन में एक ख्याल आया तो वो मुतमईन होकर उसे दिलासा देने लगी। मुस्तफ़ा खान सज्जल खान को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में उसके कहने पर उसे लाए थे ताकि हैदर खान उसे सारी सच्चाई आज बता दे, क्योंकि कल उसे डैड से मिलाने भी तो लेके जाना था। खास कर उसे अपने उस बहन से भी मिलना था जिसका पता भी उसे कल ही चला था। वो बहुत खुश था कि उसकी फैमिली अब मुकम्मल होने वाली है। उसके डैड और दोनों बहनें अब एक साथ एक छत तले रहेंगी। ये सोच सोच कर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हैदर लाला, आपने मुझे यहाँ क्यों मिलने बुलाया है? आप खान विला भी तो आ सकते थे ना मुझसे मिलने। सज्जल कुर्सी पर बैठती हुई हैरत से सामने बैठे अपने गबरू फौजी भाई को प्यार से देखती हुई पूछने लगी। सज्जल, अब वहाँ मेरा जीता जागता जिस्म, क्या मेरा जनाजा भी नहीं जाएगा? इतनी नफरत करता हूँ मैं उस बिला के पत्थर दिल इंसानों से कि मैं उनकी शक्ल मरते दम तक नहीं देखना चाहता। वो नफरत से अपनी मुट्ठियाँ बीचने लगा। लेकिन लाला, आप इतनी नफरत बाबा ताया लोगों से क्यों करते हैं? वो तो कितने प्यार करते हैं आपसे, फिर आप क्यों उनसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं? सज्जल नासमझी से अपने भाई को देखने लगी, जिसका खूबरू चेहरा खान बिला के फ़र्द का नाम सुन के सख्त गुस्से से सुर्ख हो गया था। सज्जल, तुम भी उनकी सच्चाई सुनोगी तो तुम भी उनसे नफरत करने लगोगी। जो नाइंसाफ़ी उन्होंने हम दोनों बहन भाई के साथ की है, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता ऐसा अपनों के साथ। वो उसकी जानिब देखते हुए वो सब बातें कहने लगा जो माजी में हुआ था। यहाँ तक कि उसने अपने बाप की सच्चाई भी उसे बताना शुरू कर दी थी कि कौन उनका बाप है। सज्जल हैदर खान की बात पर चेहरे पर नफरत सजाए अपने नाजुक हाथ की मुट्ठियों को भींचने लगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत इंतहाई किस्म का मुझे ये इमेच्योर नावल लग रहा है। ठीक है, अब मैं अपने थोड़े से रिव्यूज़ दे दूँ। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, बार बार मुझसे इस नावल का पूछ रहे हैं और आपके कहने पे मैं इतना पढ़ती रही। बीच में आपको समझ आ रही होगी कि मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा पढ़ने में। मतलब स्टोरी लाइन और डायलॉग्स, ईच एंड एवरीथिंग में बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी अट्रैक्टिव है ही नहीं इस नावल के अंदर, ना स्टोरी, ना डायलॉग्स, ना इवन राइटिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं।
سو اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے میں اس ایپیسوڈ کو سیکنڈ لاسٹ کا نام دوں گی، اور اب رائٹر جب سارا لکھ لیں گی نا تب میں ایک ہی بار آپ کو سمری بتا دوں گی لاسٹ ایپیسوڈ کر کے، کیونکہ میں نہیں پڑھ سکتی یہ سارا آنیسٹلی. ابھی آتا جا رہا ہے ابھی بہت لانگ ہو جانا ہے یہ ناول، اور اندر ہے کچھ نہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب بہت بچکانے ڈائلاگز ہیں، بہت بچکانی سٹوریز ہیں، ایک دم کچھ ہو جاتا ہے پھر ایک دم کچھ اور ہو جاتا ہے اور ایک دم بہت ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، ٹھیک. تو اب بس یہ سیکنڈ لاسٹ اس کو نام دوں گی، اور اب میں اس کو جب یہ مکمل ہو جائے گا نا ناول، جب بھی ہوگا پیچھے نہ پڑنا میرے، ٹھیک ہے، جب بھی کمپلیٹ ہوگا. دیکھو میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کتنی ساری ایپیسوڈز آپ کو سنا دی ہیں، تو جہاں میں نے آپ کا خیال کیا آپ بھی میرا خیال کرو. مجھ سے یہ پڑھا نہیں جا رہا، مجھے پسند ہی نہیں آ رہا، تو میں اپنے دل سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتی. ہاں یہی جو میں اس کو ٹائم دوں گی میں کوئی اور بہت اچھے ناولز آپ کے لیے لا سکتی ہوں، ٹھیک. تو مجھے بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سیکنڈ لاسٹ کا نام دوں گی، اور اب بس لاسٹ لے کے آؤں گی. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایک سمری آپ کو اچھی طرح سے بتا دوں گی. ہاں اگر اس میں کچھ ڈائلاگز اچھے ہوئے، کچھ سینز اچھے ہوئے تو وہ ایز اٹ از پڑھ کے بتا دوں گی، ورنہ میں پورا کرکس آپ کو بتاؤں گی اسٹوری کا. اوکے، hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.